अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें सर फहरिस्त है पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर हम तालीमी मयार की बात करें सूबा सिंध और कराची की, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर हर साल नताइज के बाद जिन शिकायत का सामना होता है और जिस अजियत से गुजरना पड़ता है तलबा और वालदैन को, इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक में इजाफी नंबर्स लिए थे और इंतहाई शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की थी, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में उनके नताइज इसके बिल्कुल मुनाफी नजर आते हैं। क्या वजूहात हैं कि हर साल इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से तलबा को इस कदर जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है नताइज सामने आने के बाद, और क्यों कर ये मसला गुज़िश्ता 18 साल से जूं का तू बरकरार है और हल नहीं हो पा रहा है? इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम की जिसका वफाकी हुकूमत की जानिब से इफ्तिताह किया गया 31 दिसंबर को, और ये अज़्म भी जाहिर किया गया इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के साथ ही कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से न सिर्फ पाकिस्तान की दगरगू मईशत बेहतर सूरत हाल से दो चार हो सकेगी, बेहतर हालात से दो चार हो सकेगी, बल्कि जो इकनॉमिक कंडीशंस IT सेक्टर के हवाले से और इस वक्त साइबर स्पेस की सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं वो तमाम तर हालात भी मामूल पर आ सकेंगे। साथ साथ कुछ हम बात करेंगे विफाक के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े अल्फाज में इस बात का इजहार किया है कि अब इत्तेहादी हुकूमत के तौर पर जो किरदार अदा किया जा रहा था नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, और जो तमाम तर मंसूबे हैं वफाकी हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून के, उन पर खुलकर तनकीद करने की इजाज़त दे दी गई है। जो मरकज़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह हिदायत दी गई हैं। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम का जो सबसे पहला और सबसे अहम मौजू है वो है हमारे साथ इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से, जिस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सप्ला के कराची रीजन के सदर हैं प्रोफेसर रसूल बख्श गाजी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले बता दीजिए कि क्या बुनियादी वजूहात आपको नजर आती हैं कि हर साल ये जो मसाइल का सामना करना पड़ता है इंटरमीडिएट के नताइज सामने आने के बाद, तो तालीमी बोर्ड में नताइज के तनाज़े की क्या वजूहात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूहात तो बहुत सी हैं, इनमें से जो मेन वजह है वो ये है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं, सिंध भर के बोर्ड्स, वो इडा के ज़मीन पर चलाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी मुस्तकिल चेयरमैन बोर्ड तैनात नहीं किए जाते, ना ही हमारे पास कई सालों से मुस्तकिल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, ना ही कोई मुस्तकिल सेक्रेटरीज मुकर्रर किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो बोर्ड है ना, मैट्रिक बोर्ड, तो उसके नतायज भी इसके मेरे ख्याल में इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैट्रिक के जो नतायज आते हैं वो हर साल A1 ग्रेड में हजारा बच्चे आ जाते हैं, 80-90% जो है बच्चे लेते हैं, तो फिर वो जरा सा रिलैक्स हो जाते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि भाई इसी तरह से ही होता है कि हमारे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में यही परसेंटेज आएगी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फिर पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान वो कम हो जाता है, और ये बदकिस्मती की बात है। इसके अलावा और भी बहुत से वजूहात हैं जिनमें स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है कॉलेजेस में वो दूर दराज कॉलेजेस में होता है, तो इस वजह से अटेंडेंस की शॉर्टेज भी होती है। लेकिन रसूल बख्श साहब, जो कंप्लेंट्स तलबा की जानिब से और उनके वालदैन की जानिब से इन नताइज के बाद सामने आती है, उसमें तो वाज़ेह तौर पर यह कहा जाता है कि स्क्रूटनी करवा ली जाए और स्क्रूटनी के मरहले से गुजरने के बाद तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कहाँ क्या मिस्टेक है। अगर तो कॉपीज़ के अंदर जवाबात का इंदिराज गलत है, अगर तो उस तलबा ने कुछ लिखा ही नहीं है, तो पता चल जाएगा कि क्या मामला है। लेकिन अगर बच्चा या तालिबे इल्म खड़े होकर ये बात करता है कि उसने बेहतरीन तैयारी के साथ इम्तिहानात में शिरकत की थी और भरपूर जवाबात लिखे थे, उसके बावजूद उसको फेल कर दिया जाता है या रिजल्ट उसके बरक्स आता है, तो फिर क्या रीजन है? कौन से ऐसी बुनियादी आप समझते हैं नुकात हैं जिसके ऊपर काम होना जरूरी है? मैं खुद कॉलेज उस्ताद के अलावा एक पेरेंट भी हूँ। जी। और अगर मैं हकीकत पसंद होकर देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई से ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पर उनका ध्यान है, तो इस वजह से हम तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि भाई मेरा बेटा जो है वो मैट्रिक में A1 ग्रेड में आया तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होगा, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। अच्छा,
صحیح، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ طلبہ کی میٹرک میں جو پوزیشنز ہوتی ہیں یا جو نمبرز انہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں اس سے وہ مستقبل میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اور زیادہ بہتر تیاری کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس قابل ہیں کہ انٹرمیڈیٹ میں بھی انہی تمام تر تیاری کے مراحل سے گزر کر شاندار نمبر لے لیں گے. لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مستقل چیئرمین یا ناظم امتحانات کا جو سلسلہ ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ کا اور سیکریٹری کی تعیناتی جو ہے یہ تعلیمی مسائل پیدا کرنے میں جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، تو اس کو کس پوائنٹ سے دیکھیں گے؟ یہ ایک مین فیکٹر ہے، بالکل یہ ایک مین فیکٹر ہے. اس کی ریسپانسبل نہ صرف ہماری گورنمنٹ آف سندھ ہے مگر بدقسمتی سے ہماری کورٹس بھی ہیں. اگر گورنمنٹ آف سندھ کبھی یہ کوشش بھی کرتی ہے کہ کچھ جو ہے نئے بورڈ کے چیئرمینس مقرر کیے جائیں تو وہی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف عہدوں پر وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں اور ان کو فوری طور پر ان کو اسٹے مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری کورٹس یہ نہیں دیکھتی کہ کئی سالوں سے مستقل بورڈز کے چیئرمینس مقرر نہیں ہوئے، کنٹرولرز مقرر نہیں ہوئے اور وہی پرانے چہرے جو ہے وہ کبھی ایک بورڈ سے دوسری بورڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر اسی بورڈ سے اگر ان کو نکالا جاتا ہے تو پھر تیسرے بورڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو موجودہ چیئرمین بھی اب جو مقرر کیا گیا ہے وہ قائم مقام چیئرمین مقرر کیا گیا ہے 3 مہینے کے لیے. اچھا آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو ہے میٹرک کے امتحانات بھی تقریباً 2.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ہونے والے ہیں اور ان کے ختم ہوتے ہی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام شروع ہو جائیں گے. تو یہ کس طرح سے ہمارے جو موجودہ چیئرمین ہیں میٹرک بورڈ کے جن کو چارج دیا گیا ہے ان پر پہلے سے ہی اتنا ورک لوڈ زیادہ ہے کہ وہ کس طرح سے مینیج کر پائیں گے. وہ تو کبھی کبھار اگر بورڈ آفس آئیں گے تو وہ معاملات کو صرف سمجھتے ہی ان کے یہ 3 مہینے یعنی ایک مین فیکٹر جو اس وقت نظر آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی کا یا نتائج کے جو ہے وہ مثبت نہ آنے کا وہ یہ کہ ایڈہاکزم کی بنیاد پر جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں سیکرٹریز کی اور چیئرمین بورڈز کی یہ ایک بڑا سبب بن رہا ہے. تو یہ جو ایڈہاکزم کی بنیاد پہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، جو اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا اس مسئلے کو ریزالو کروانے کے لیے جس طرح ہم نے ابھی دیکھا اور آپ نے بھی بتایا کہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے، تو گزشتہ لگ بھگ 18 سالوں میں کیوں نہیں حل کروا سکی، کیوں نہیں توجہ مرکوز کروا سکی؟ کیونکہ ملک کا مستقبل، صوبے کا مستقبل تو انٹرمیڈیٹ کے نتائج سے ہی آگے بڑھے گا نا. جی ہم کئی مرتبہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، ہم گورنمنٹ آف سندھ کے مختلف جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر چکے ہیں مگر پھر بھی اس کا کوئی تدارک نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میٹنگز میں جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا؟ یہ جو احتجاج ہوتا ہے ہر سال طلبہ کی جانب سے یا اساتذہ تنظیموں کی جانب سے ان طلبہ کی حمایت میں، اس میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسا احتجاج میں جان نظر نہیں آتی کہ اس کی جو ہے وہ حل کی طرف نکلا جائے اور ہر سال کی طرح سے یہ مسئلہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب تم دیکھ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں بلکہ یہ قومیت کی بنیاد پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی جو اردو بولنے والے طلبہ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر دیگر مسائل اس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر اس طرح سے کوئی احتجاج کر رہا ہے تو وہ بالکل غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ کراچی شہر میں صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں، یہ تمام صوبے سے، نہ صرف تمام صوبے سے بلکہ تمام ملک سے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں آباد ہیں، وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. نہ صرف پڑھ رہے ہیں مگر پڑھا بھی رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ قومیت کے بنا پر ہے، یہ ایسا نہیں ہے. کمپیئر کیا جاتا ہے کراچی بورڈ کے ریزلٹس کو جو ہے باقی بورڈز کے ساتھ، جس طرح سے کچھ دنوں سے لاڑکانہ بورڈ کے ریزلٹس کے ساتھ جو ہے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر پاسنگ ریشو بہت زیادہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہاں پر بھی پڑھنے والے بچے ہیں، یہاں پر بھی پڑھنے والے بچے ہیں. جو پڑھنے والے بچے ہیں تقریباً 30% کے قریب ہی وہ بچے آ جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی A1 گریڈ لے رہے ہیں، یہاں پر بھی لے رہے ہیں. باقی جو 20-25% اور زیادہ وہ پاس ہو رہے ہیں باقی بورڈز میں. تو بدقسمتی سے وہاں چیٹنگ کا رجحان زیادہ ہے. یہاں کراچی میں اس حوالے سے بورڈ، چاہے بورڈ ہو چاہے ہماری ایسوسیشن ہو، اس پر وہ ہم بھرپور کام کرتے ہیں اور یہاں چیٹنگ بنسبت کم ہوتی ہے.
اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں چیٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں، کراچی میں چیٹنگ کم ہے. اچھا، تو اسی وجہ سے ہاں باقی اوور آل جو ہے وہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس یہاں پر بھی اگر وہ کراچی میں ہیں وہ بھی اچھے نمبر سے پاس ہو رہے ہیں، اور باقی جو بورڈز ہیں وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے نمبر سے پاس ہو رہے ہیں. کیا سجیسٹ کریں گے رسول بخش صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری طور پہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس وقت جو نتائج آئے ہیں اور پھر جس طرح سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے؟ تو یہ جو اساتذہ ہیں جنہوں نے بچوں کے اوپر محنت کی تھی پورے سال اور نتائج نہیں آ سکے، جو طلبہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے محنت سے تیاری سے امتحانات دیے تھے نتائج نہیں آئے، جو والدین ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں ان نتائج کے بعد، کیا ان کے لیے فوری طور پہ ریلیف ہو سکتا ہے؟ ان تمام وجوہات کے باوجود ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سینئر اساتذہ تمام سبجیکٹس کے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹیز بنائی جائیں جو کہ اسٹوڈنٹس اگر بورڈ آفس میں وہ آتے ہیں اور وہ اپلائی کرتے ہیں اسکروٹنی کے لیے، نہ صرف ان کا جو پرانا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسکروٹنی کی جائے، مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کاپیز جو کہ وہ عام طور پر کاپیز اسٹوڈنٹس کو نہیں دکھائی جاتی، ان کو وہ کاپیز بھی کھول کر دکھا دی جائیں، اور اگر کوئی اپنے ساتھ وہ کوئی ٹیچر لاتے ہیں تو بے شک وہ لے کر آ جائیں، تو سارا کلیئر ہو جائے گا کہ خرابی کہاں پر ہے، کہ آیا بورڈ نے کوئی زیادتی کی ہے یا اسٹوڈنٹس نے اتنا پڑھائی پر دھیان نہیں دیا. جہاں تک آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کریں نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں بورڈ آفس میں وہ کرپشن ہے. اگر کرپشن اتنی زیادہ ہوتی تو جو کرپشن کی جاتی ہے پاس کرنے کے لیے کی جاتی ہے، فیل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب جب اسکروٹنی کا مرحلہ شروع ہوگا اور امتحانی کاپیوں کی جانچ ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کرپشن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ جس بچے کی جو کارکردگی ہوگی اسی پہ نتائج مرتب کیے جائیں گے؟ سینئر پروفیسرز کرتے ہیں، آپ کو ان پر اعتماد کرنا پڑے گا، وہ خود پیرنٹس ہیں. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس وقت نتائج کی تیاری کا یا جو امتحانات کے بعد کاپیز کی چیکنگ ہوتی ہے، یہ جو سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا جو متعلقہ سبجیکٹ کے اساتذہ ہوتے ہیں، یہی یہ تمام تر مراحل طے کرتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بایولوجی کا پرچہ جو ہے وہ سوشل سائنسز کا جو اساتذہ ہوتا ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے، اردو کا پرچہ انگریزی کا اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ اس میں بھی کیا معاملات گڑبڑ نظر آتے ہیں؟ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا، یعنی کہ اس پہ ہم یہ اعتماد رکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل 100%، کیونکہ جو سبجیکٹ ٹیچر ہوتا ہے وہی کاپیز اسیس کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک نظام بنا ہوا ہے. ایک سبجیکٹ کا ایگزامینر ہے تو اسی ہی سبجیکٹ کا ڈپٹی مقرر ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ ایگزامنر ہوتا ہے. 3-4 مراحل کے بعد جو ہے وہ اسیسمنٹ کے مراحل کے بعد جا کر ریزلٹ مرتب ہوتا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر کو جو ہے وہ پیپر دے دیا جائے. صحیح. تو رسول بخش صاحب، دوبارہ جانچ کا جو مرحلہ ہے اس میں کتنی فیصد امید ہوتی ہے کہ جو نتائج ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور جو فیل طلبہ ہیں وہ پاس ہو جائیں گے؟ بہت ہی کم چانس ہوتا ہے، بہت ہی کم چانس ہوتا ہے. یہ جو مختلف پارٹیز بھی جس طرح سے کرائے کر رہی ہے نا، وہ بھی اپنا کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی ہر پارٹی جو ہے وہ بھی بٹھائے، پیرنٹس آئیں، اسٹوڈنٹس آئیں، سینئر ٹیچرز کو بٹھا دیا جائے، اور کاپیز کو جب آپ لوگ جو ہے رینڈملی دیکھیں گے، چیک کریں رینڈملی کاپیز کو، آپ لوگ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ خرابی کہاں پر ہے. لیکن وزیر تعلیم کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو اس تمام تر سچویشن میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن جو متعلقہ وزارت کے وزیر ہیں جن کے پاس یہ تمام تر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ان کی طرف سے کوئی اب تک کا رسپانس سامنے نہیں آ سکا ہے. اچھا، بورڈز کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو ہے بورڈز ہیں یونیورسٹیز کے الگ سے منسٹر ہیں، الگ سے سیکرٹری ہیں، جبکہ کالج ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن کو دیکھنے کے لیے الگ سے منسٹر ہے. تو ہر کوئی اپنی ڈومین میں کام تو کر رہا ہے، مگر پھر بھی ہمیں تو شکایات
ہیں دونوں سے ہیں، کیونکہ جو بورڈز کے سیکرٹریز ہیں یا منسٹر ہیں، ہم نے ان سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ مستقل بورڈ کے چیئرمینس کو مقرر کیا جائے، مستقل جو ہے کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کو مقرر کیا جائے، اور اس کے علاوہ مستقل سیکرٹریز کو مقرر کیا جائے، مگر ایسا نہیں ہو پا رہا۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان وجوہات کو ختم کیا جائے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سیکرٹری کالج ایجوکیشن سے اور منسٹر فار کالج ایجوکیشن سے ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا لائحہ عمل بنا دیا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالج آنے پر مجبور ہو جائیں۔ صحیح، یعنی آپ کے جو مطالبات ہیں یا سپلا کے پلیٹ فارم سے جو مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں ان میں سر فہرست جو بنیادی مطالبہ ہے وہ ایڈہاکزم کا خاتمہ ہے، اور مستقل بنیادوں پر سیکریٹری کی بات اگر کر لی جائے تو سیکریٹری کے تعیناتی کی بات کی جاتی ہے، اور مستقل چیئرمین اور ناظم امتحانات کی تعیناتی کی بات کی جاتی ہے، جس پر اب تک عمل درآمد یا سنوائی نہیں ہو سکی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر رسول بخش غازی، صدر ہیں کراچی ریجن سپلا کے، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے کچھ بات چیت کی کہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے بعد جس طرح سے شکایات کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف طالب علم اور اساتذہ بلکہ والدین بھی اس وقت دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہر سال انٹرمیڈیٹ میں ایک بڑی تعداد میں طلبہ ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جس کی امتحانات کی تیاری کی مناسبت سے توقع کی جاتی ہے۔ کچھ اور موضوعات بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں جس پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح ہم نے کہا تھا کہ دیگر موضوعات کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ مہمانان بھی موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک نئے پروگرام کے حوالے سے جس کو نام دیا گیا ہے اڑان پاکستان کا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے اس پروگرام کی لانچنگ کے ساتھ ہی کہ جو پاکستان کی معیشت ہے اور دگرگوں ہوتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کو خاصی ڈھارس ملے گی اس منصوبے سے، اور خاص کر کے آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے اور جو ہم دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال کو، اس کو بھی بہت حد تک سپورٹ مل سکے گی۔ تو اڑان پاکستان منصوبہ پاکستان کے لیے کتنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اس منصوبے کی اہمیت اور مقاصد کیا ہیں، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ہیں جناب ریحان عتیق صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ ریحان صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں اڑان پاکستان کو آپ، اور کیا آپ کو اس کی بنیادی اہمیت نظر آتی ہے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں؟ جی، سب سے پہلے السلام علیکم جی۔ اچھا دیکھیں، اڑان پاکستان جو بیسیکلی اکیڈمک 5 ایئر اور 10 ایئر پلانس ہیں، کافی ایمبیشیس پلانز ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پلان سے زیادہ جو کرٹیکل ہے اس کی امپلیمنٹیشن سائڈ ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پلانز دیکھے ہیں اور اس کو بیسیکلی پھر یہی دیکھا ہے کہ کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ سارے پلانز جو ہیں وہ شیلف ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ چیلنجز بہت ہیں جی۔ اگر ہم بات دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹ لیڈ یہ پلان ہوگا، جس میں آئی تھنک کافی ہمارے ساتھ اف اینڈ بٹس ہیں۔ ایکسپورٹ کے 2 میجر سیکٹر ہیں، ایک ہے کنونشنل اور ایک ہے نیو اکانومی۔ نیو اکانومی میں جس کو آپ آئی ٹی سیکٹر کہتے ہیں یا پھر باقی ٹیکنالوجی سے ڈریون مینوفیکچرنگ ہے، یہ ہے ساری چیزیں۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے ملک کی کیا انفراسٹرکچر الاؤ کرتا ہے بیسکلی کہ فارن انویسٹر یا لوکل انویسٹر کے لیے کوئی کنڈیسو انوائرمنٹ ملا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے کنونشنل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس ریجن میں تو خیر ہم سب سے مہنگے ہیں۔ انرجی کاسٹ ہے نمبر 1 جو آپ کے لیے چیلنج ہے جی، پلس ٹیکسز ہیں، پلس مارکیٹس ہیں۔ نئی مارکیٹ ڈھونڈنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان میں لاسٹ 10 سے 15 سال میں کوئی میسو کوئی مینوفیکچرنگ سائٹ کے اوپر نئی انفراسٹرکچر نہیں لگا ہے۔ تو ان چیلنجز میں رہتے ہوئے اور ہم یہ دیکھیں کہ جی کیا پاکستان اس کاسٹ انرجی کے ساتھ، جہاں پہ آلریڈی جو پرانے یونٹس ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسٹیل سیکٹر ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، اس میں کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی۔ تو ٹیکسٹائل ہے جو سب سے بڑا ہمارا ایک ایکسپورٹ کا ایسا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نان کنونشنل میں آ جاتے ہیں، آئی ٹی میں اسٹرگل ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں آج
انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں مل رہی پوری طریقے سے. تو لوگ دیکھیں اب ہمیں یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہم لوگ ایک گلوبل اکانومی میں رہتے ہیں جہاں پر ورچوئل آپ کا جیسے کہا جائے نا پریزنس ہر کمپنی کی موجود ہے گلوبلی. اب آئی ٹی سیکٹر ہے یہاں پہ پاکستان میں بہت سا کام ایسا کر رہے ہیں جو بیک آفس ریلیٹڈ ہے. اس کی جتنی بھی فرنٹ اینڈ ہے وہ ریجن میں اب آپ اسی ریجن میں دیکھیں مڈل ایسٹ پہ اب اتنی کمپٹیشن ہو گیا. سعودی عربیہ انسینٹیوائز کر رہا ہے ٹیکس میں زیرو ٹیکس رجیم ہے آن آئی ٹی سیکٹر اور ساری چیزیں, اور وہ ویزا ایشو کر دیتے ہیں فری لانسرز کو بھی اور کمپنیز کو بھی کہ آپ آئیں ہمارے ریجن میں انویسٹ کریں اور اب پھر آپ آگے چلیں. چیلنجز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے, لیکن اس کے لیے لیکن ریحان صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ جب ہم ملکی معیشت کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا معیشت کو بہتری لانے کے لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پلانز دے رہے ہوتے ہیں یا نئے پروجیکٹس ہم متعارف کروا رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے یا جو اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا ملک میں معیشت کو جو ہے فروغ دینے کے لیے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اگر ہم اس اینگل سے چیز کو دیکھتے ہیں تو اس وقت جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بھی اتحاد پارا پارا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کیا اس صورتحال میں کہ اتنی انسٹیبل سچویشن ہے پولیٹیکلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبے پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اس پہ اختلاف اس میں کروں گا کہ جی دنیا میں بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس طرح کے پروگرامس کو رن کرتی ہے. آج انڈیا میں دیکھیں تو ان کا پلاننگ کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ 20 سال سے لوگ اس کو جانتے ہیں, منسٹر کو نہیں جانتے. اصل پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان میں لاسٹ 15 سے 20 سال میں جو بیوروکریسی ہے اس کی کیریئر ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, ان کی اسکل سیٹ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہے تو اس کو مائننگ میں لگایا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں بیسیکلی اگر ہم نے پلان کرنا ہے تو ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پلان اپنے جو کرنٹ بیوروکریسی اس کو بھی کرنا ہے کہ اگلے 5 سال میں ہمارے پاس جو ایک کور ٹیم بیوروکریسی میں ڈیولپ ہو جو ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے. دیکھیں کسی بھی چیز کو فیل کرنا ہو یا اچھا کرانا ہو بیوروکریسی کی امپورٹنس ہے. آپ یہ منسٹرز آ کے یا دوسرے لوگ آ کے اتنا ایسا نہیں وہ ناکام ہونا چاہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی کو جس طرح گائڈ کرتی ہے اسی طرح چلتے رہتے ہیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو مجھے اس میں ایک مسنگ لنک لگتی ہے وہ ہے بیسیکلی آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیپیسٹی بلڈنگ میں جو آپ کی ایگزسٹنگ سول سروس یا بیوروکریسی ہے اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کورٹس میں ایک جوڈیشری میں بھی آئینی کونسل الگ ہونی چاہیے, تو آئی تھنک میرے اپنے حساب سے آپ کو بیوروکریسی میں بھی اپنی ایسی ٹیم بنانی پڑے گی جو جس کی اسٹرینتھ یا جس کی کیپیسٹی اس چیز سے نہ ہو کہ وہ کوٹے پہ آئے ہیں یا پھر وہ ٹیکنالوجی میں مطلب اگر ان کا ایک سول سروس سے آ گئے ہیں تو آپ کو آن میرٹ کیا بولیں آپ 50 سے 60 لوگ ہر سال ایسے ضرور لیں گے جو اچھی پاکستان سے باہر کی یونیورسٹی سے ادھر پڑھ کے آتے ہیں اور ان کو آپ ایک ڈائریکٹ انڈکشن کریں آن دیز آئی تھنک انسٹیٹیوشن جہاں پہ رہتے ہوئے وہ آپ کو گائڈ کر سکیں گے. ایک بندہ جس کا بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں اکنامک پلاننگ کا, آج آپ منسٹریز میں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو زیادہ کام کنسرن پرسنز یا پرسنالٹیز جو ہونی چاہیے. ٹھیک صحیح. اچھا ریحان صاحب ایکسپورٹس کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں اس منصوبے کو یا یہ جو پروجیکٹ آیا ہے اڑان پاکستان کے نام سے, تو آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے میں کتنا سپورٹ کرتا نظر آتا ہے اڑان پاکستان کو؟ دیکھیے اڑان پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیا چیز کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم کنونشنل ٹیکسٹائل پہ جائیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی ہیو اے فردر روم کہ ہم گلوبلی کمپیٹ کر سکیں, کیونکہ دیکھیں اب ہمیں یہ اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ ہماری اس انرجی کی کاسٹ میں رہتے ہوئے کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم امیڈیٹلی اپنا ہم اسٹرینتھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مائننگ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں, وی ہیو ون آف دا فائنسٹ آئی تھنک جو بھی ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں آئرن اور ہے یا پھر اور جو بھی آپ کہتے ہیں ماربلز ہیں جن کو ہم را ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. جی ہمیں ان سیکٹرز کو جہاں پر ہم ویلیو ایڈیشن کریٹ کر سکتے ہیں, ابھی آپ ٹیکسٹائل وغیرہ کو سائڈ پہ کر دیں کیونکہ دیکھیں وہاں پہ آپ کے پاس ایک ریجن ڈیولپ ہو چکا ہے, بنگلہ دیش ہے, ویٹنام ہے, پھر کمبوڈیا ہے, ٹرکی ہے, یہ بہت ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ان کی مشینریز اور ہمارے بھی بہت سے بزنس گروپس کی انویسٹمنٹ ان ملکوں میں ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس وقت اپنا سوچنا ہی چاہیے کہ ہمارا
کون کون سے لو ہینگنگ فروٹس ہیں. تو آئی تھنک اس میں ہمارا جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے وہ ان میں ہم اپنی مائننگ کو ڈیولپ کریں. پھر ہم ہمارے ساتھ ویلیو ایڈیشن مطلب آپ ایک دیکھیں پاکستان سے ایک ماربل یا کوئی اچھا قیمتی پتھر را چلا جاتا ہے فار ایگزامپل $500,000 میں, وہی چیز پھر وہ چائنا والے لے کے جاتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, $50,000 میں بک رہی ہے. دیر آر لاٹ آف روم. آئی تھنک اگر ہم اپنے یہاں زیرو ٹیکس ریٹ رکھتے ہوئے اس سیکٹر کو ڈیولپ کریں اور چاہے ہم فارن انویسٹر ہو یا جو بھی اس کو انویسٹ کریں, اور آئی تھنک ہمیں اپنے جو منرل ریسورسز ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں اس کو ایکسپورٹ لیٹ بنانا چاہیے, اس کو ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے لیے ہم فنڈنگ بھی دیں, بینکوں کو فائنینسنگ بھی الاؤ کروائیں. پھر لا اینڈ آرڈر اس کے لیے بہت کریٹیکل ہے. جن ایریاز میں بیسیکلی ہمارے پاس یہ فیلڈ موجود ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, لیکن جب وہاں کے لوکل لوگوں کو روزگار ملنے لگے گا تو آپ یقین مانیے کہ وہ مسئلہ بھی کافی حد تک ریزالو ہو جائے گا. صحیح, بہت شکریہ. ریحان عتیق صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی اڑان پاکستان کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جس کو یہ تصور کیا جا رہا ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر درست سمت میں یہ چل سکا منصوبہ تو پاکستان کی معیشت کے لیے جو پلاننگز ہیں موجودہ حکومت کی یا جو پاکستان کے مفاد میں معیشت کی گروتھ ہونی چاہیے اس سے خاصی حد تک سپورٹ مل سکے گی. ایک اور موضوع ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہے اور وہ موضوع ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہمیں اس وقت اتحاد پارا پارا ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا کیا مین ریزن ہے اور آخر کیوں پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں اتحادی جماعت ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے منصوبوں سے نالا نظر آتی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ظہیر صادق. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ظہیر صاحب, کیا وجوہات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جنگ کی شدت میں اضافے کی؟ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی شازیہ مری صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ جو منصوبے مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع کیے جا رہے ہیں, جو متعارف کرائے جا رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں لی جا رہی, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اور بالکل ایک اتحادی جماعت ہونے کی حیثیت سے جو کردار دیا جانا چاہیے پیپلز پارٹی کو وہ کام نہیں لیا جا رہا. کیوں ہے ایسا؟ ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جنگ کی شدت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اتحاد قائم ہے اور یہ اتحاد ملک کے مفاد کے لیے قائم کیا گیا تھا. کیا ملک کا مفاد اب کہیں پس پشت چلا گیا ہے اور دونوں جماعتوں کے ذاتی مفاد اس وقت سر فہرست آ چکے ہیں؟ کیا ایک یہ مین ریزن ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے اختلافات بڑھا رہی ہے اور اس نے آج باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے اور اس اعلامیے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی منصوبے وفاقی حکومت یا مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے شروع کیے جائیں گے اس پر کھل کر تنقید کی جائے گی. اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اتحادی جماعت ہونے کی حیثیت سے جو مشاورت کی جانی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون ایسا نہیں کر رہی ہے. کیوں ایسا کر رہی ہے مسلم لیگ نون؟ ظہیر صادق مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ظہیر صاحب, کیا وجوہات ہیں کیوں پیپلز پارٹی کو مسلسل جو ہے وہ ناراض کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوپ میں نہیں رکھ رہی؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے پہ. ایکچولی دیکھیں جی, جو اتحاد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ایک چل رہا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے بڑے سینئر لیڈرشپ کے درمیان جو چیزیں فائنل ہوئی ہیں اس کے مطابق چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے انشاءاللہ. باقی ان کا رائٹ بنتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پارٹنر ہیں اس گورنمنٹ کے اندر. اور ابھی آپ دیکھیں وہ بالکل میں نے بھی یہ بالکل پڑھا ہے اور ساری چیزیں سمجھ ہیں کہ انہوں نے آج ایک اپنی لیڈرشپ سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں, اور بلال بھٹو صاحب بھی اس سلسلے میں کی, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور گورنمنٹ کے اوپر ان کی تنقید کی ہے. ان کا رائٹ بنتا ہے. یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں, ہم مسلم لیگ نون سے ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں. تو وہ اپوننٹ پارٹی, لیکن جو تحفظات پیپلز پارٹی کو اس وقت نون لیگ سے پیدا ہو چکے ہیں ان میں تو سر فہرست یہی ہے کہ ایک تو NFC کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, طویل عرصے سے اس کو جو ہے وہ تعطل کا سامنا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو منصوبہ سازی ہو رہی ہے حکومت کی, مرکزی حکومت کی جانب سے, اس میں کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں شامل کی جا رہی. ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں ابھی اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر جائیں تو اگر تو گورنمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ کی پالیسیز لے کے آتی ہے تو وہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے انہی کا یہ استحقاق ہوتا ہے. اور لیکن پیپلز پارٹی بھی تو آپ کے ساتھ اتحادی ہے نا. اگر دونوں اتحاد بنا کر حکومت کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہم اتحاد سے الگ ہو جائیں, ہم نون لیگ کا اگر ساتھ چھوڑ دیں تو حکومت تو آپ کی بھی نہیں چل سکے گی. نہیں, انشاءاللہ وہ کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جو حکومت وقت ہوتی ہے نا ان کے اپنی کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. ان کو ہم نے ہر ایک جو قومی لیول پہ اور ملکی مفاد میں, عوام کے مفاد میں, یا ہمارے جو باقی ایسے چیزیں ہیں ان کے اندر ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا, نہ کہ پیپلز پارٹی کو. تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے اس کے اندر ہم نے مشاورت کی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی ہم سے دور نہیں جائے گی, نہ ناراض ہوگی. یہ ایک اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ بیان دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے سینئر لوگ بھی ہیں, لیکن جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب ہیں, چیئرمین اور موجودہ صدر ہیں. آصف زرداری صاحب کے حکم کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات کروں, جس دن آصف علی زرداری صاحب کا بیان آ گیا نون لیگ کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, تو پھر آپ سمجھیں کہ اختلافات جدت اختیار کر گئے ہیں. تو اب اس چیز کا کیا انتظار کیا جائے گا کہ جب تک زرداری یا صدر مملکت کی جانب سے جو پارٹیاں ہوتی ہیں, پارٹنر بھی ہوتی ہیں, تو انہوں نے اپنی سیاست بھی قائم رکھنی ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو فیس بھی کرنا ہے, ان کے گلے شکوے بھی سننے ہیں, کیونکہ جو لوگ گراس روٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں تو ان کو اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. وہ پوچھتے ہیں لوگ کہ جی آپ نون لیگ کے پارٹنرشپ میں ہیں گورنمنٹ کے, تو یہ کام ہمارے نہیں ہو رہے. کیا وجہ ہے ظہیر صاحب, کیا ریزن پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مرکزی قیادت ہے اس کی جانب سے اب تک ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ تنقید کی جائے گی یا اتحاد سے الگ ہو جایا جائے گا, تو پھر کیا ریزن ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد میں دراڑ پڑنے والی ہے؟ جی دیکھیں, خبریں تو چلتی رہتی ہیں اور یہ کافی عرصے سے جو ہے بیک گراؤنڈ بھی تو ہوتا ہے نا, لیکن کچھ وجوہات بھی تو بنتی ہے نا ایسی خبریں سامنے آنے کی. نہیں دیکھیں, وجوہات بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے جی, جہاں وہ چیز کو تنقید سمجھتے ہیں, ہم جہاں ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کمیٹی بنی ہے اس میں کون لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں. تو اس طرح کے جب کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو تو یہ ہمارے بڑے پیارے اور بڑی اچھی مطلب ہے کہ ریلیشن شپ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اختلافات ہر کوئی رکھ سکتے ہیں, ہم اپنی پارٹی میں رکھتے ہیں جی. ہمارے بھی اختلافات ہوتے ہیں, ہماری بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پارٹی کے اندر ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے. تو آج جو احسن اقبال صاحب کا وزٹ تھا کراچی کا, اس میں بھی ناصر شاہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہی بات کی کہ اتحادیوں کے درمیان اس طرح کی نوک جھونک جاری رہتی ہے, لیکن اتحاد پارا پارا ہونے نہیں جا رہا, ایسا جو اندیا دیا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف خبروں میں ان رہنے کے لیے یا تھوڑی سی سیاسی گرما گرمی بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیان سامنے آتے ہیں. نہیں دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں نا جی, جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی, اور جب کوئی بھی رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے پارٹنر ہوتے ہیں تو جو ڈیفینیٹلی وہ سینئر لیول پہ ڈیسیژن لیے جاتے ہیں, اور سینئر لیول پہ ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص مطلب ہے کہ عرصے کے لیے ایک پراپر جو ہے نا وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک بائنڈنگ ہوتی ہے کہ جی بس ٹھیک ہے. باقی نیچے جو ہماری جیسے ہم لوگ ہیں ان کے کارکن ہیں, ہمیں کوئی اگر کام نہ ہو, ہم پیپلز پارٹی کے تعدی بھی ہوں, مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہو, تو ہم بھی اپنے لیڈرشپ کے سامنے جو ہے نا یہ بیانات چلائیں گے. جب ان کو اپنے نیچے سے عوام کی یہ کمپلینٹس آئیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوتی ہیں اوپر جو سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ یار اس طرح ہمارے لوگ, ہم لوگوں میں جاتے ہیں, ان کسی کا تھانہ نہیں, کسی کا کچہری نہیں, کسی کا. آپ دیکھیں نیچے لوگوں کا کیا کام ہے, عام پبلک ہے, آپ اپنی ایک حلقے میں جاتے ہیں تو کیا لوگوں کے زیادہ معاملات ہیں, اس میں سب سے زیادہ معاملات کیا ہے, تھانہ کچہری ہے جی. آپ یہاں پہ ہو گئے تو جب آپ رولنگ گورنمنٹ کے وہاں پہ ایس ایچ اوز لگے ہوں گے
تو جو وہاں پہ مقامی رولنگ گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو زیادہ پرائرٹی دیں گے. 10 کام ہے تو اس میں سے 8 وہ کریں گے, 2 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر دیں گے. سارے نہیں ہوتے, یہ ہر جگہ پہ ہے اور یہ فنومنا کبھی بھی چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, نہ ہوگا. تو اس لیے اس لیول پہ آ کے پھر اپنے لوگوں کو انہوں نے سیاست کرنی ہے جی. وہاں پہ یہ پھر چیزیں اوپر تک آتی ہیں تو ایک یوں سمجھے کہ موومنٹ بنتی ہے جس کے اوپر وہ وہیں تک رہتی ہے. اور تو اس کا مطلب وہ کہ سیاست ہی کر رہی ہے نا اس وقت پیپلز پارٹی. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیاست ہی کر رہی ہے. ان بیانات کا دراصل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اتنے مضبوط بیانات ہیں. جی نہیں, کچھ چیزیں جہاں پہ ان کی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہماری بھی بڑی سینئر قیادت جا کے ان کے پاس جاتی ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی نالج میں ہوتی ہے. ان کی انسٹرکشن کے اوپر وہ فوراً جا کے ملتے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت بنا کے ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی تو ظاہر بات ہے ہم سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاست تو ہم نے کرنی ہے اور سیاست کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہے. تو یہ چیز اور سیاسی تو اسی کو کہتے ہیں نا جی کہ آپ کسی کو منا لیں, آپ کسی کو راضی کر لیں. تو پالیٹکس تو بالکل اسی طرح چلتی ہے اور ایسی ہی ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو شکایات ہیں آپ کا کہنا یہ پیپلز پارٹی کو اس کو دور کر دیا جائے گا اور جو اتحاد ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ایسی باتیں بھی نہیں ہوں گی. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں جی جہاں ضروری ہے, جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں یا ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے بالکل یہ ہے شکایات درست ہیں, جائز ہیں اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. بالکل کئی دفعہ یہ ان کا ازالہ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے پاس جائیں گے. ہمارے لیڈرشپ اس کو کمیٹی بنا کے ان کے پاس بھیجے گی اور پہلے بھی ہوئے ہیں اب بھی ہوں گے. باقی چھوٹی موٹی شکایتیں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں جی, وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کو سن کے یہ جو آج آپ بتا رہے ہیں بیانات آئے ہیں جی جی ٹھیک. بہت شکریہ. ظہیر صادق مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد کے حوالے سے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ ایسی پالیسیز ہیں یا کچھ ایسے منصوبے ہیں جس پر ان کو صاحب مشورہ نہیں سمجھا گیا اور ان سے بغیر کسی کنسیڈریشن کے یہ منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں. اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسی پر کہا گیا ہے کہ کھل کر تمام تر پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں یا جو مرکزی قیادت ہے وہ اب ان منصوبوں پر تنقید کر سکتی ہے. کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کے حوالے سے. کچھ اسی پر کچھ مزید گفتگو کریں گے اور اسلام آباد کا سیاسی ماحول ان خبروں کے حوالے سے کتنا گرم ہے اور کتنی صداقت نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے اتحاد اور مسلم لیگ نون کے اتحاد میں دراڑیں پڑنے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ہے میٹرو ون نیوز کے رانا مقبول. رانا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد کا ماحول کیا بتاتا ہے؟ کیا واقعی محض بیانات کی حد تک ہے یہ سلسلہ یا پھر ناراضگیاں جو ہیں اس میں کچھ سنجیدگی بھی ہے؟ جو اسلام آباد کی سیاسی صورتحال ہے, پہلے تو پاکستان تحریک انصاف سے جو کریکٹر اور تعلیم اسٹرائک کر رہی تھی, جلسے جلوس چل رہے تھے, اب ان کی طرف سے کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے, کچھ انہیں امن کا سکون ہوا. تو اب اسلام آباد میں ایک نئی سیاسی ہلچل ہے جو اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کی جو اتحادی مین جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا جو ایشو بن گیا ہے, ان کے بہت سارے اختلافات کھل کر جو ہے نا مجھ سے سامنے آ گئے ہیں. متعدد بار جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اتحادی جماعت ہے اس پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے گلے شکوے کیے مگر ان کی سنوائی نہ ہو سکی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے نا, ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بھی پاکستان مسلم لیگ مین جو بڑے فیصلے کرتی ہے اس میں ہم سے مشاورت نہیں کرتی. ان کا گلہ یہ بالکل بجا ہے. اگر میں وفاق سے ہٹ کر پنجاب کی بات کروں, پنجاب میں جو بیوروکریسی کی بات ہے یا پنجاب حکومت کی بات ہے, وہ تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحادی تو دو وزراء بھی ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے نا
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दीवार से लगाया हुआ है। अच्छा। इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत ज्यादा गिले शिकवे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल क्राइस का हुकूमत का साथ देने के बावजूद मुसलसल अवाम में क्राइस का शिकार पड़ रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, जो अब पंजाब से उम्मीदवार से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उन्होंने अपनी लीडरशिप पर बहुत सारे गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा जो MNA और MPA पंजाब से जीत चुके हैं उनके कहने पर भी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, और जो हार चुके हैं उनके हलकों में भी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तफसीली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात भी की थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने CM पंजाब से बात की थी, मगर CM पंजाब ने अपनी उसी बात पे रही। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दीवार से लगाए रखा। इसके बाद ये गिले शिकवे चलते रहे। उसके बाद सिंध की बात आ गई। सिंध में सबसे बड़ा जो पानी का मसला था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक के सामने रखा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने भी रखा, मगर उस पर भी अमल दरामद ना हुआ। उसके बाद सिंध की बात कर ले तो सिंध में जो सड़कें हैं नेशनल हाईवे की, जिनको वफाक डील करता है, सड़कें में टूट फूट का शिकार थी। नील सीवरेज से जिनको वफाक डील करता है वो भी टूट फूट का शिकार थे। वफाक की तरफ से बजट नहीं आ रहा था। सूबाई हुकूमत ने मुतअद्दिद बार वफाक को मुरासले भी लिखे और सदर पाकिस्तान के जरिए भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया कि हमारे साथ जो है जो स्वतंत्र जैसा सलूक किया जा रहा है, सिंध में हमारी जो है ना मामला ठीक किए जाएं। मगर इस पर भी जो इख्तिलाफात जो तो इसका मतलब है दुरुस्त शिकायत है ना। पीपल्स पार्टी फिर अगर ये कहती है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे और हमारी शिकायत का इजाला नहीं किया जाएगा तो फिर वो अलग हो जाएगी गवर्नमेंट से। और अगर क्या पीपल्स पार्टी वाकई इत्तेहादी नहीं रही तो क्या मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत नहीं रहेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में रहना नहीं चाहती पहले दिन से। कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दर पर्दा कुलीग बनी मौजूदा हुकूमत की। तो एक जब हुकूमत बारी से एक एग्रीमेंट भी चल रहा था जो अभी अवाम के सामने नहीं आया कि आधी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शबाशी रहेंगे और आधी मुद्दत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मुमकिन तौर पे वो एग्रीमेंट हो गया था मगर वो सामने नहीं आ सका। अच्छा। अब जो अगर बात की जाए हुकूमत की तो स्वतंत्र जैसा सलूक कर रही है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के खिलाफ चलने पर संजीदगी से सोच रही है। यानी ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है बिलावल भुट्टो को शेरवानी पहनाने के लिए। मुमकिन तौर पर मैं आपको आगे बताता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूरोप में जो है G8 ममालिक जो दुनिया चलाते हैं जी, वो सपोर्ट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। अगर इस वक्त मैं नेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो वो इस वक्त परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद माह के बाद मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मुकम्मल तौर पर जो ग्राउंड बन चुकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी उम्मीद नजर आ रहे हैं। सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी की जो हुकूमत के हक में खामोशी है, मुकम्मल तौर पर वो खामोश नजर आ रहे हैं, वो इसी बात का हिस्सा है। क्योंकि वो गेम पलट देते हैं यकदम, उसके बाद पता चलता कि क्या हुआ। बहुत बड़ी गेम हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, उनको समझ नहीं आ रही। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अभी मेरा ख्याल बुध को या 8 जनवरी को 8 जनवरी को कराची का विजिट भी है। 8 जनवरी में वो कराची में आ रहे हैं, साथ अपने वज़रा की टीम भी लेकर आ रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब भी कराची में आए हैं, वो क़यास-ए-गानी का पैगाम लेकर आए थे। सही। मगर मेरी बात याद रखना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा हो चुकी है हुकूमत के खिलाफ। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करके मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बहुत करीब कर लिया सियासी तौर पर। मुमकिन तौर पर जो मार्च या अप्रैल में या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर अपने इत्मीनान आएगा या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रिजाइन करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। सही, बहुत ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तैयारी हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर जो स्टेज सज चुका है, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं और ऐन मुमकिन है कि अब से कुछ दिनों और कुछ माह बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के तौर पर देखे जाएंगे और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तो मौजूद हैं ही। तो ये तो तमाम तर इत्तेहाद तोड़ने की बातें हैं, ये इंडिया एक हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों की तब्दीली का। बहुत शुक्रिया, राना मकबूल हमारे साथ मौजूद थे और आप
تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ کہ 3 موضوعات پر ہم نے بات چیت کی. سب سے پہلے کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج اور دوسرا ہم نے بات چیت کی کہ جی کس طرح سے اڑان پاکستان منصوبہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر نون لیگ سے الگ ہو جاتی ہے, اتحاد ختم کر دیتی ہے, تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک نیا وزیر اعظم ملے گا یا نہیں, آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.